अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैतून खबरनामे के अंदर खुश आमदीद। आपका दोस्त होस्ट फ़ारूक हाजिर खिदमत है और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमेशा की तरह मोहतरम ए के शेख साहब। आज कुछ खबरें हैं जिनके ऊपर बात होगी। शाहिद पाशा साहब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नवासे, जिनकी खबर आपको कुछ अर्सा पहले हमने दी थी कि वो फौत हो चुके हैं, और सवाल ये उठ रहा था कि क्या जनाजा उनका पढ़ाएंगे मिर्ज़ा मसरूर साहब, कादियानी जमात के मौजूदा खलीफा मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब। इस जुमा उन्होंने जनाजा पढ़ा दिया। अब सवाल आगे भी पैदा होता है कि अगर पढ़ाया है तो ये फिर क्यों पढ़ाया है, क्योंकि उनके करेक्टर के ऊपर और वो जो बातें जिस तरह से हुई थी वो डिस्कस करेंगे। दूसरी ये कि ननकाना साहब में मुबैना तौर पर 4 कादियानी हजरात को गोलियां मारी गई, जिनमें से एक हलाक, एक की हालत नाजुक है और 2 जख्मी हैं। और तीसरी और आखिरी खबर इस हवाले से, चनाब नगर रबुआ में जो इंतज़ामी मामलात हैं, सफाई सुथराई का और सड़कों की हालात, वो इंतहाई बुरे हैं। कादियानी अवाम से, अहमदियों से चंदे लेने के बावजूद वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो इस बारे में बिल्कुल जो है किसी किस्म का कोई जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार नहीं किए हुए। शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इन खबरों के ऊपर तबसरा होगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये जैतून खबरनामे के नाम से ये सिलसिला हमारा इंशाल्लाह अब हफ्ते में एक मरतबा इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ज़रूर आया करे और आप तक ये खबरें जो हैं ये पहुँचाई जाएँ। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फारूक। शेख साहब पहली तो यही खबर के जो हमने दी थी जैतून न्यूज़ के ऊपर, ये खबर ब्रेक की थी जब ये वफात हुई, और ये डिटेल्स भी आपने बताई थी कि जमात के अंदर ये पाशा साहब की जो एक पहचान थी जिस वजह से कि ये जो चीज़ें करते रहे हैं, उसके बाद हमने ये सवाल खड़ा किया था कि क्या ये पढ़ाएंगे उनका जनाजा, नहीं पढ़ाएंगे, और फिर बहिश्ती मकबरा में वो भी दिखा दिया था हमने बहरहाल कि वो वहाँ उनको दफन भी कर दिया गया और वहाँ पे बाकायदा वो सारा सिलसिला। और अब तो मसरूर साहब ने जनाजा भी पढ़ा दिया है। क्या कहते हैं जनाब आप इसके ऊपर? जी, बहुत शुक्रिया। फारूक, आपने जैसा कि ये 3 बातें बताई हैं कि एक तो शाहिद खान पाशा की नमाज जनाजा, दूसरा ननकाना साहब में अहमदी हजरात का कत्ल, और तीसरा रबवा की हालत जार जो है। फारूक, सिलसिला इस तरह से है कि नवाब शाहिद खान पाशा, जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नवासे थे, उनकी साहबजादी अमतुल हफीज़ बेगम के ये बेटे थे, और दामाद थे ये मिर्ज़ा नासिर, जो तीसरे खलीफा थे, उनके दामाद थे। और पहले भी जैसे हमने तफसील में बताया था कि इन्होंने अपने बच्चों की जो गवर्नेंस थी उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात, जिसके नतीजे में वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो इनकी बीवी जो मिर्ज़ा नासिर अहमद की बेटी अमतुशकूर थी, शुक्री बेगम, उसने तलाक ले ली थी इनसे, और इनको अपने बच्चों की उस आया से शादी करनी पड़ी थी। तो ये इस वजह से इस ख़ानदान से तकरीबन पूरी तरह कटे हुए थे। और मतलब इनके साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद या जो मौजूदा और इससे पहले मिर्ज़ा ताहिर और नासिर के जो ख़ानदान के अफराद थे, वो ताल्लुक़ नहीं रखे हुए थे। जब ये इनकी डेथ हुई है तो सवाल उठा था कि इस शख्स के साथ, इसकी मैयत के साथ क्या सलूक होता है। सबसे पहली चीज़ कि इसको दफन किया गया बहिश्ती मकबरा में, जिसके कंडीशंस, जो उसकी शराइत हैं कि उसमें वही लोग जो नेक और पाक हैं वही दफन किए जाएंगे। फिर उसके आगे जो उनकी दीगर शराइत कि वो जो एक वसीयत का चंदा है वो देता हो, मतलब इस तरह की शराइत जो है वो सारी वो।
اب چونکہ یہ ایک زانی شخص تھا اور اس نے یہ حرکت جو تھی بالکل واضح طور پہ، اور یہ نہیں کہ عوام جانتی تھی اور اس مطلب مرزا خاندان کو نہیں علم تھا، باقاعدہ طور پہ کیونکہ ان کے گھر کا واقعہ ہے، ان کے مطلب مرزا خلیفہ کے اپنی اولاد کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو وہ بخوبی جانتے تھے اس چیز کو، اور یہی توقع کی جا رہی تھی کہ ایک زانی کا جنازہ یہ نہیں پڑھائیں گے، اسے وہاں پہ دفن نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو وہ جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ اور اس پہ جب ہم نے باتیں اٹھائیں تو جن لوگوں کے علم میں یہ نہیں تھا، زیتون چینل کی وجہ سے ان لوگوں، ان احمدی حضرات کے علم میں یہ بات آئی، اور یہ سلسلے جو تھے اس کی چہمگوئیاں شروع ہوئیں، لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی، سوال اٹھائے گئے، بتائے گئے، اور لوگوں کے علم میں آیا کہ ہاں زیتون چینل یہ جو خبر دے رہا ہے کہ شاہد پاشا کے ایسے تعلقات تھے، اور اس نتیجے میں یہ واقعہ ہوا کہ اس کی دوسری شادی بھی ہوئی اور اس کے تعلقات بھی تھے، تو لوگ کافی زیادہ احمدی جو تھے نالاں تھے اس بات سے کہ یہ کیا ہے۔ اب یہ آپ سمجھ لیں کہ مسرور میاں کا ایک امتحان جس میں وہ پہلے ہی فیل ہو چکے، کہ یہ اجازت دے دینی کہ اس کو بشتی مقبرہ میں دفن کیا جائے، اور بشتی مقبرہ میں بھی وہ ایسی جگہ پہ جو ان کا قطع خاص کہلاتا ہے کہ خاندان کے لوگ ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد مسرور جو تھا وہ جنازہ نہیں پڑھا رہا تھا، کیونکہ مسرور خود اس چیز پہ یہ کنونس تھا کہ ایسے گناہ گار شخص کا، ایسے مجرم کا، ایسے زانی شخص کا جنازہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ان کے جو نیچے مصاحبین ہیں انہوں نے اس طرح کے مشورے دیے، خاندان کے لوگوں کا پریشر آیا اس کے اوپر، اور مرزا مسرور کمپلیٹلی مطلب بے بس ہو کے رہ گیا۔ اب مجھے اسی حوالے سے وہ خط یاد آتا ہے جو کہ ہم نے کچھ ہی دنوں پہلے یہ دیا تھا کہ جماعت کے عہدیدار میری بات نہیں مان رہے، تو یہ شخص ان کے ہاتھوں بالکل خاندان کے لوگوں اور لوگوں کی باتوں میں بالکل بے بس ہو کے رہ گیا کہ اب کیا کرے، اور آخر کار مجبور ہو کر کل اس نے شاہد خان کا جنازہ پڑھا دیا۔ جن لوگوں نے وہ خطبہ سنا ہے، خطبے کے آخر کے اوپر دیکھیں کل کی تاریخ کے، آپ اگر 20 نومبر کا کل کا خطبہ دیکھیں تو آخر پہ تو یہ تیسرے نمبر پہ اس کا نام لے رہا ہے، پہلے دو اور کے جنازے پھر اس کا، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، بڑا کلیئرلی بات کی کہ جی نواسا تھا غلام احمد قادیانی کا، لیکن اس کی جماعتی خدمات کوئی نہیں تھی، مطلب اس نے جماعت کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہوا، لیکن یہ موسی تھا صرف یہ چیز کہہ کے۔ حالانکہ یہ میں نے جیسے پہلے بھی نے کہا تھا کہ چاہے ان کے گھر میں کوئی مرزا خاندان کا کتا بلا بھی اگر مر جاتا ہے تو اس کا بھی ذکر یہ لوگ کرتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس کا ذکر تک نہ کرنا، ذکر تک نہ کرنا، اور پھر مطلب اب آ کے زیتون چینل نے جب یہ آواز اٹھائی ہے، یہ بتایا لوگوں کے اندر زیتون چینل کے بارے میں کہ یہ وہ چینل ہے، یہ وہ فورم ہے، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے جو خبر جماعت کے اندر سے نہیں ملے گی، کہیں اور سے نہیں ملے گی، زیتون چینل سے مل جائے گی، اور اس چیز نے اس کو مجبور کیا اور جس وجہ سے اس نے جنازہ پڑھایا۔ اب مسرور کے لیے مطلب یہ شرمندگی، وہ شخص آنکھیں نہیں ملا رہا تھا اس وقت، اس کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ جماعتی صرف یہ کہہ کے کہ اس کی جماعتی خدمات نہیں تھی، موسی ہونے کی وجہ سے پڑھایا جا رہا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس کے اسرار پہ، کس چیز کو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اچھا نہیں یہ جواز پیدا کر لیتا ہوں، وہ جواز، یہ بہت ہی بودا قسم کا، بڑا ہی معمولی قسم کا، ہلکا چیپ جیسے کہنا چاہیے کہ وہ جواز پیدا کیا گیا کہ اس کا اس نے جنازہ، ورنہ اگر یہ حقیقتاً کسی بھی اصول قانون کے پابند ہوں، ان کی کوئی بھی ان کی اخلاقیات میں یہ چیز ہو
کہ نہیں، انسان اپنی بات پہ، اپنے اصولوں پہ قائم رہتا ہے تو انہیں یہ اس کو نہ دفن کر کے نہ جنازہ پڑھا کے ثابت کرنا چاہیے تھا کہ ہم لوگ اصولوں کے، ہم لوگ دین کے، ہم لوگ قانون کے بہت پابند ہیں اور اس پر اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح یہ ہمیں دین حکم دیتا ہے۔ لیکن اس چیز نے ثابت کیا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا خاندانی کاروبار ہے اور ہمارے خاندان کے افراد چاہے کوئی بھی ہوں، مجرم ہو، زناکار ہو، شرابی ہو، جواری ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اپنے خاندان کی نام اور اس کو زندہ رکھنا اور خاندان کی روایات کو لے کے چلنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا برا کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اگر اصولی طور پہ دیکھتے، انصاف کے تقاضوں کو دیکھتے، دین کے تقاضوں کو دیکھتے اور یہ دیکھتے کہ جو شرائط ان کے فاؤنڈر نے، اس کے نانا نے رکھی تھی اس کو پوری کر رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بھی مطلب مرزا غلام احمد کے منہ پہ تماچا مارا گیا ہے، اس کے قانون کو، اس کی شرائط کو، اس کی باتوں کو پاؤں تلے روندا گیا ہے، اس زانی شخص کو دفن کر کے، اس کا جنازہ پڑھا کے، اس نے سب سے بڑا جرم کیا ہے مسرور نے، اس کا جنازہ پڑھا کے اسے بہشتی مقبرہ میں دفن کر کے۔ اب اگر یہ سمجھتے ہیں مسرور میاں کہ وہ جنازہ پڑھا کے تو احمدیوں کے سوالوں سے بچ جائیں گے، وہ باتیں نہیں کریں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ بلکہ اب مزید ان کو جواب دینا پڑے گا ہر ایک کو کہ تم نے کس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں، یہ سارا سلسلہ کیا اور کس وجہ سے، وہ کون سی تم ایسی ریزن لے کے آئے ہو جس وجہ سے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کیا۔ اس کی تو یہ حیثیت ہے، یہ بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم دوسری خبر کی طرف کہ ننکانہ صاحب کے اندر جو ہوا، میں پھر جیسا کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کا قتل ہو، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، احمدی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی طور پہ بھی یہ جائز نہیں اور اس کی پرزور مذمت کی جائے گی، جو کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس احمدیہ کلٹ کے رویے پہ بھی اور اس کی ڈٹائی پہ بھی مطلب لازمی میں یہ بات اٹھاؤں گا کہ بغیر سوچے سمجھے، صرف اس وجہ سے کہ ایک احمدی ہوا ہے، آپ اٹھا کے یہ بات، اس کلٹ کا رویہ یہ ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے یہ قتل ہوا کہ وہ احمدی تھا اور احمدیت کی وجہ سے مارا گیا۔ بات یہ ہے کہ جب تک ایک چیز پروو نہیں ہو جاتی، ثابت نہیں ہو جاتی، پوری طرح سے یہ پایا ثبوت تک نہیں پہنچ جاتی کہ واقعتاً یہ قتل جو ہے اس عقیدے کی وجہ سے، اس کے مذہب کی وجہ سے ہوا ہے، تب تک یہ الزام دینا، یہ بات کہنی، پاکستان کو، پاکستان کے قانون کو بدنام کرنا، یہ کسی طرح بھی اس کلٹ کو زیب نہیں دیتا۔ مطلب کوئی شخص بھی کہنے کو تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی بات کہہ سکتا ہے، بات یہ ہے کہ اس کے پاس دلیل کیا ہے، اس کے پاس ثبوت کیا ہے۔ جیسا میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ہر قتل کی مذمت کریں گے، ہم ہر قتل کو ناجائز قرار دیں گے، کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کی جان لے، چاہے وہ احمدی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو۔ بے شک۔ لیکن اس کلٹ کو، اپنے اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے فاروق کہ یہ کوئی بھی قتل ہوتا ہے، اس سے پیچھے پہلے جیسا کہ پشاور میں ہوا، وہ شخص گیا ہے اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے، بیٹی سے ملنے بس اسٹاپ پہ کھڑا ہے، وہ بتاتے ہیں سلسلے کچھ اور ہے، بات ہی کچھ اور، انہوں نے اٹھا کے کر دیا جی وہ احمدیت کی بنیاد پہ قتل ہوا، اس تو کبھی اٹھایا تو کہہ دیا جی احمدیت۔ یہ پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں یہ طبقہ جو ہے، یہ خاص طور پہ کلٹ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، مسلمان کو برا بنانے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، یہ جو بیشنگ ہو رہی ہے، یہ اس کو اپنے رویے پہ، اس احمدیہ کلٹ کو غور کرنا پڑے گا۔ یہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں مسلمانوں اور پاکستان کے بارے میں، اس کلٹ کو، اپنے اس رویے کو اور اپنی اس نفرت کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ جو چیز ہے، کیونکہ یہ چیزیں وہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے
احمدیوں کی جان کو خطرے میں زیادہ ڈال سکتی ہے جس طرح کے یہ رائٹ. رویے اختیار کیے جا رہے ہیں. ہوں. اس میں یہ تھا کہ کوئی بتایا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر 31 جی. سال کے جو ہیں، غالباً طاہر ان کا نام ہے، ان کا قتل ہوا ہے، کچھ باقی زخمی ہوئے ہیں. جو وہ تیسری خبر آپ نے بات کی کہ ربوہ کی. اب اندازہ کریں کہ ان کا مزے کی بات ہے، جو ہم انفراسٹرکچر کی بات کر رہے تھے، یہ اسی طرح کے ربوہ کے اندر ان کا ایک صدر عمومی ہوتا ہے، جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اس کا جو درجہ ہے، اس کا سٹیٹس جو میئر جیسا ہوتا ہے، کہ وہ اس شہر کا میئر ہے، ہر چیز کو وہ کنٹرول کرتا ہے، سارا کچھ یہ وہ دس اینڈ دیٹ. اب ربوہ کی جو عام لوگوں کی جگہ ہیں، جہاں پہ عام لوگ ہیں، وہاں کی سڑکوں کی حالت زار، بارش کے دنوں میں آپ اندازہ کریں کہ کیا سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. اس کے اوپر پھر وہ جو تجاوزات ہیں، پھر وہ ریڈی فروش جو کہ پھل وغیرہ بیچتے ہیں، تو ان میں سے سبزیاں و پھل جو گلے سڑے زمین پہ ہوتے ہیں، اس کو جو جانور ہیں، مطلب گدھے ہوئے، کوئی بیل بکریاں ہوئیں، وہ عام سڑک کے اوپر چل رہی ہوتی ہے اور اسی میں ٹریفک گزر رہی ہوتی ہے، اور وہ سڑکیں اتنی ٹوٹی پھوٹی ہیں. یہ اقصا روڈ ایک ہے جو بس سٹینڈ سے، لاری اڈا سے لے کے تو ان کی عبادت گاہ اقصا تک جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اقصا روڈ کہلاتی ہے. وہ مطلب بزیسٹ، مصروف ترین ہے. اب آن دی ادر ہینڈ، اگر آپ اس علاقے کی طرف چلے جائیں جہاں پہ اس مرزا خاندان کے گھر ہیں، آپ دیکھیں گے وہاں مطلب ان کی سڑکیں بہترین، اور ہر چیز جو ہے اس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے. یہی حال اگر آپ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو لوگوں سے پیسہ لے کے صرف ان کی قبریں جو ہے بڑے آرگنائزڈ اور اس کی ایک لائنوں میں، ایک رو میں باقاعدہ طور پہ رکھی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، اور جو لوگ ویسے تو چندہ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ جب جگہ دفن ہوئے ہیں جسے عام قبرستان کہا جاتا ہے، کہ وہ پیسے نہیں دیتے، پیسے وہ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جائیداد جو مرنے کے بعد ان کی جائیداد کا حصہ ہے وہ نہیں ان کو ملتا. تو جو وصیت والے جو موسی جو بشتی مقبرے، ان میں اس کلٹ کو پیسے ملتے ہیں، جائیداد کا حصہ ملتا ہے. اس کو بھی جس طرح بے یار و مددگار انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، کوئی کتبہ نہیں لگانا، کوئی قبروں کی حفاظت نہیں کرنی، کوئی دیکھ بھال نہیں کرنی. مطلب وہ لوگ اور جو دے رہے ہیں وہ، حالانکہ اگر انسان اپنے طور پہ خود مینٹین کرنا چاہے تو میرا خیال اس سے کہیں کم پیسوں میں وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ان کا جن لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، ان کی سہولیات کا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا اس کلٹ کا کام نہیں ہے. اس کے ساتھ میں آپ سے ایک چیز اور شیئر کرتا چلا جاؤں جو ابھی مجھے ملی ہے، کہ انگلینڈ میں سے ایک صاحب نے مطلب مجھے یہ اطلاع دی ہے. اس کو میں یہ احمدی حضرات سے کہوں گا کہ اگر کوئی بھی اس چیز میں کوئی تصحیح کرنا چاہے، یا اگر کمی بیشی کرنا چاہے، یا اس کو بالکل ریفیوٹ کرنا چاہے، دے آر موسٹ ویلکم. فاروق، پتہ چلا ہے کہ وہ صاحب بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی. لندن کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ چونکہ لندن سے باہر دوسرے شہر میں رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈیوزبری کا علاقہ ہے، لیڈز کا ہے، برمنگم کا ہے، ہرٹس فیلڈ کا علاقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان شہروں کے اندر اگر کوئی احمدی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو مسلمانوں کے پاس جا کے اپنے مردے کو نہلانا پڑتا ہے، میت کو جو غسل دینا پڑتا ہے، اور مسلمانوں کے پاس جو جگہ ہیں جو انہوں نے اپنے بنائی ہوئی ہیں جگہ، وہاں پہ جا کے دینا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ لندن میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہو کورٹ، جہاں پہ اپنے مردوں کو یہ غسل دیتے ہوں، لیکن دوسرے شہروں کے اندر نہیں ہے. تو ان کا کہنے کا تھا کہ ہمیں ویسے تو ان کے ساتھ میل جول اور اتنی نفرت کا سبق دیا جاتا ہے، لیکن جب مر جاتے ہیں تو اس وقت کوئی یہ سنبھالنے والے نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کلٹ نے اپنے ہر جگہ پہ کیوں ایسا انتظام نہیں کیا ہوا جہاں کہ اپنے مردوں کو یہ خود غسل دے سکیں، یہ کر سکیں. یہ چیز مجھے آخری آئی تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارا خبروں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو.